बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने पिछली वीडियो में ही अर्ज़ किया था कि टकराव तो होना ही है। अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब खुलकर सामने आ गए हैं और पहले शख्स हैं जिन्होंने जवाब दिया है इस वक्त मोहसिन नकवी को। बराह रास्त उन्होंने उनकी बातों का जवाब दिया है। राना सनाउल्लाह का मतलब है मियाँ नवाज शरीफ कैंप, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो ताबेदार हैं, ताबेदारी ही दिखाएंगे उनकी तरफ से या उनके कैंप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आएगी। लेकिन राना सनाउल्लाह खुलकर बोल रहे हैं और मोहसिन नकवी की बातों का जवाब दे रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूं राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन नून लीग के साथ नहीं खड़ा। राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ मोहसिन नकवी ने कहा हू बहू वो बातें नून लीग ही कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि आने वाले वक्त में नून लीग के बहुत से लोग साथ छोड़ देंगे सेंट्रल लीडरशिप का, क्योंकि उनको यह है कि इन्होंने भाग जाना है। तो हम अभी से अपनी कहानी सीधी रखें और शायद अगले सेटअप में भी जगह बना सकें जो निगरान सेटअप कौमी हुकूमत आएगी। तो राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, इस्लामाबाद में क्या हालात बने हुए हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। पहले जरा सुनिए राना सनाउल्लाह ने किस तरह से जवाब दिया है मोहसिन नकवी को। और पहले तो बराह रास्त उन पर तनकीद की है, ये बात कह के कि जी बरखुरदार जो जरदारी साहब के दूसरे बरखुरदार हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में कैसे तय कर लिया। यानी वो एक सहाफ़ी थे और फिर सेनेटर बन गए, इतनी तेज़ी से वज़ीर दाखिला भी बन गए, निगरान वज़ीर आला पंजाब भी बने, पीसीबी के चेयरमैन भी बने, लेकिन किसके वोटों से बने हैं, किसने उनको बनाया है, इस पर नहीं आएंगे। लेकिन सुन लीजिए पहले राना सनाउल्लाह के अल्फाज। इससे बढ़ के जो है वो पाकिस्तान की और इज्जत जो है वो क्या हो सकती है। तो पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ दुनिया में इसी वकार के साथ इसी जो है वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में वो मकाम हासिल करेगा जो मकाम पाकिस्तान के मतलब जो है वो हमारे आबाओ अजदाद ने कायद आजम के साथ जद्दोजहद करते हुए देखा था। अब जिस तरह उन्होंने कहा कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है मोहसिन नकवी का, उसका जवाब दे रहे हैं नहीं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा शानदार जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अब जब मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉकरोच निकल आएंगे और वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप ये ना समझे, नहीं जेन ज़ी के बारे में बात की, नौजवानों के बारे में बात की, तो उसका जवाब राना सनाउल्लाह दे रहे हैं कि नहीं कॉकरोच हमने काबू किए हुए हैं, वो बड़े खुश हैं, लैपटॉप से बड़े खुश हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा कि लैपटॉप देने से, चंद हज़ार देने से बात नहीं बनेगी। तो उसका जवाब दे रहे हैं राना सनाउल्लाह। इस बात से ना डराया जाए कि जी ये जो काकरोच हैं, ये काकरोच जो हैं, ये अगर ये इकट्ठे हो गए इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से जो है ये नहीं संभलेंगे। भाई हमने संभाले हुए हैं पाकिस्तान में भी, और ख़ास तौर पे पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। कह रहे हमने संभाले हुए हैं, कॉकरोचों को हम नहीं निकलने देते, इनको हमने संभाला हुआ है, इनको नहीं निकलने देंगे, इनको इसी तरह लालच में लगा के रखेंगे। ज़रा जाकर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पूछ लें क्या आप खुश हैं इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, या लैपटॉप जिस तरह से दे रही है, कितनों को दिए आपने। करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, किसको आपने लैपटॉप दिया है, कितनों को देंगे, करोड़ों की तादाद है। इससे बात नहीं बनती। ये होना होता तो 2018 में आपको इबरतनाक शिकस्त ना होती। उन्होंने लैपटॉप लिए, शहबाज शरीफ के उनके ऊपर वो उनका स्टिकर भी था, वोट खान को डाल दिया कि वहां का नौजवान, वहां का तालिब इल्म जो है वो हर तरह से अपनी हुकूमत के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इनको हमने पूरी तरह से संभाला भी हुआ है और आगे भी संभालेंगे। ये काकरोच जो हैं ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क की खिदमत कर रही है। जो कॉकरोचों को पता है। बात यह है तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में नौजवानों ने कर दिखाया था, आपको फिर फॉर्म 47 की जरूरत क्यों पड़ी है। आप अभी दोबारा फ्री एंड इलेक्शन करवा लें, आप बल्दियाती इलेक्शन करवा लें, देख लें। आप यहाँ तो ज़मीनी इलेक्शन में नहीं तहरीक इंसाफ को आने देते, वो देख लीजिए। अच्छा ये सुनिए आप कि 30 साल का सफ़र 3 साल में किस तरह मोहसिन नकवी ने तय किया। एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। यानी एक बरखुरदार पहले कहा कि यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसके बाद एक कल फरमा रहे थे मोहसिन नकवी के कल के बयान का हवाला, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। ज़रा ये भी देख लें हिस्ट्री में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब
کو کتنا عرصہ ہوا تھا سیاست میں اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، کتنے عرصے میں وہ وزیر خزانہ پنجاب بن گئے تھے، جنرل جیلانی کا، جنرل ضیاء الحق کا کیا کردار تھا، ان کا سفر کتنی تیزی سے آیا تھا، ورنہ کیسے وزیر اعلیٰ بنا جاتا ہے، کیسے وزیر اعظم بنا جاتا ہے۔ آئی جی آئی کا دیکھ لیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کا سفر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کوئی کونسلر کا الیکشن تھا، وہ انہوں نے لڑا، ایم پی اے کا لڑا تھا، کتنے عرصے میں کیا ہوا تھا۔ خیر، اب تو میں سسٹم کی جو ہے وہ خبر ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ پارلیمانی جمہوری نظام یہ قائد اعظم نے دیا ہے اس ملک کو، یہ اس ملک کے عوام نے جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا ہے، یہ سب کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ انتظامی یونٹوں کی جو بات ہے، بڑی صحیح بات ہے جی، یہ قائد اعظم نے دیا تھا، قائد اعظم نے پاکستان آزاد کر دیا تھا۔ یہ نظام، یہ پارلیمنٹ نظام جو انہوں نے دیا تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ شوگر مافیا آ کر بیٹھ جائے گا، اس میں لینڈ مافیا آ کر بیٹھ جائے گا، اس میں آئی پی پیز کا مافیا آ کر بیٹھ جائے گا جو لوگوں کے حقوق غصب کرے گا، اور جہاں روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی، اس کے جواز گھڑے جا رہے ہوں گے، جہاں پر اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوگا اور ایک عام پاکستانی کے لیے الگ قانون ہوگا۔ قائد اعظم نے یہ پاکستانی بنا کر دیا تھا، یہ نظام نہیں انہوں نے بنا کر دیا تھا، ایسا پارلیمانی نظام نہیں بنا کر دیا تھا جہاں پر غریب آدمی کی پہنچ نہیں ہو سکتی، جس پر آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بات مان بھی لیں تو ایسا نظام نہیں تھا کہ جی وہ 30 سال کا سفر کوئی 3.5 سال میں طے کر لے گا۔ یہ نظام انہوں نے دیا تھا، ان کے اوپر نہ لے کر جائیں۔ اس طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، جب اقتدار جاتا نظر آ رہا ہے تو اب ان کو خیال آ رہا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا جی خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیے علیم خان کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر محمد باقر صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ ان کو نہ لے کابینہ میں، شہباز شریف نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کیسے علیم خان کو نکال سکتے ہیں؟ اس وقت نہیں لینا تھا نا، پھر استحکام پاکستان پارٹی کو ساتھ نہیں ملانا تھا۔ اون چودھری کو کس نے بنوایا ہے، اور دیگر علیم خان صاحب، جتنے دیگر لوگ ہیں، ابھی استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں لوگ جو تحریک انصاف کے گلگت بلتستان میں جیتے ہیں، تب آپ نہیں بولے، ابھی بھی نکال دیں، نکالیں بھائی، محسن نقوی کو بھی نکال دیں، نکالیں نا پھر، وہ اتنا ہی برا ہے، اس نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا ہے، تو نکال دیں اس کو کابینہ سے۔ وزیر اعظم کی کابینہ کے نا شہباز شریف، کیپٹن تو وہ ہیں، وہ رسپانسبل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب تاریخ کے نااہل ترین وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کبھی کسی وزیر اعظم کو 26ویں اور 27ویں ترمیم والی عدالتیں نہیں ملیں جو کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی وزیر اعظم کو اتنا اختیار نہیں ملا کہ وہاں سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہوگا، میجورٹی ان کے پاس ہوگی، جج کس طرح سے لگانے ہیں، بالکل اپنی مرضی کے جج لگاؤ، ان کو اوپر نیچے کر دو۔ چیف جسٹس بھی سینئر موسٹ آپ نہیں لگائیں گے، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں گے، آئینی عدالت آپ بنا دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اپوزیشن کو دیوار سے چن دیا گیا ہو، کوئی جلسہ، کوئی احتجاج نہیں۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ سب سے بڑی جماعت کا انتخابی نشانی چھین لیا جائے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اتنا کھلا میدان کبھی کسی نے ملا، ایسی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی کسی کو کہ ہر سطح پر آپ کی اتنی زیادہ سپورٹ ہو۔ اب جب وہ سپورٹ ہلتی نظر آ رہی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ اتنی نہ ہلی، پھر بھی آپ 4.5 سال میں ڈلیور نہیں کر سکے۔ آپ کی آنیاں جانیاں یہی رانا ثناء اللہ صاحب کابینہ کا حصہ ہیں، اور بڑے بڑے جگادڑی جو احسن اقبال جیسے بڑے بڑے تجربہ کار، جہاں پر جی یہ نواز شریف صاحب کا تجربہ ہے، پیچھے وہ ہیں، پورا اقتدار خاندان میں۔ مریم نواز صاحبہ نے تو سمجھے نا جیسے آنکھ کھولی وہ اقتدار ہی دیکھا ہے، اس کے بعد مشکل وقت آیا لیکن اتنا زیادہ اقتدار تو اور کسی خاندان نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بیوروکریٹس آپ کے ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہیں میں تو اب بھی اسٹیٹ کرافٹ سیکھ رہی ہوں، اور وہ سیکھتی چلی جا رہی ہیں ابھی بھی۔ تو اتنا زیادہ سیکھنے کے باوجود ابھی سیکھ رہی ہیں، تو سیکھی ہوئی تو سب سے زیادہ وہ ہوں گی کیسے سیاست کی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ تو اقتدار میں تو اس سے زیادہ تو کوئی نہیں رہا ان کے خاندان کے علاوہ۔ کون سا سب سے زیادہ اقتدار کسی نے انجوائے کیا ہے، یا وہ ہے یا اس کے بعد زرداری خاندان ہے۔ یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ اب شکوہ کس سے، تو نکال دیں آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کاکروچ سے نہ ڈرائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، یہ باتیں بھی رانا ثناء اللہ نے کی۔ پھر کہا کہ صوبے 4 ہوں یا 7، نظام تو یہی ہے، نظام تو تبدیل نہیں ہو جانا۔ آپ کہیں کہ وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کریں تو فرق نہیں پڑے گا، بھائی فرق پڑا ہے۔ آج پوری دنیا پاکستان کی عزت کرتی ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچا ہے۔ بھائی وہ فیلڈ مارشل کی تعریف تو شہباز شریف خود کرتے ہیں کہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیا ہے، وہ خود کہتے ہیں، انہی سے پوچھ لیں آپ یہ کہتے ہوئے کہ جی آج ساری دنیا جی پاکستان کی عزت کر رہی ہے۔ بھائی پاکستانیوں کو کیا ملا ہے وہ بتائیں آپ،
آپ کے لیے تو سب اچھا ہے، 5 انگلیاں گھی میں. آپ کو تو ٹھیک لگ رہا ہوگا. ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوا ہے جو بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہا، اور رانا صاحب تو بڑے آرام سے کہہ گئے کسی پروگرام میں نہیں 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 سب ادا کر رہے ہیں، سب ادا کر رہے ہیں، یہ ایسی یہ صرف باتیں ہیں. یہ حال ہے ان کا، اتنا ڈسکنیکٹ ہے. ہر پاکستانی خوشحال ہے، اس کے بجلی کے بل بھی ادا اس کے ہو رہے ہیں، گیس کے بل بھی ادا ہو رہے ہیں، بچوں کی فیس بھی، پیٹرول بھی روز مہنگا کر رہے ہیں، وہ بالکل گزارا کر رہا ہے. کس طرح کر رہا ہے ذرا اس سے کبھی پوچھ لیں. کیا چیز بیچتا ہے کبھی، کتنوں نے میٹر کٹوا لیے، کس طرح قرضوں میں ڈوب گئے، کس نے بچے اٹھا کر کسی کم تر اسکول میں کروا لیے، کسی نے اسکول سے بچے اٹھا لیے. ذرا دیکھ تو لیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی یہاں پر خوشحال ہے کیونکہ آپ کے ارد گرد خوشحالی ہے. جس طرح آپ نے کہہ دیا جی قائد اعظم نے پارلیمنٹ نظام دیا تھا، یہ والا نہیں تھا جو اشرافیہ کا بن کے رہ جائے گا پارلیمنٹ نظام، ایسا نہیں تھا. کون سی قانون سازی آپ نے عام آدمی کے لیے کی ہے؟ کوئی ایک بتا دیں. نیب میں ترامیم کی اپنی ذات کے لیے، مخالفین کو دبانے کے لیے. 26ویں 27ویں ترمیم سے کیا ملا ہے عام آدمی کو؟ 40 لاکھ میں جج پڑھ رہا ہے، آئینی عدالت کے الگ پروٹوکول، ان کو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ بہتر گاڑیاں، زیادہ بہتر مرات. اب آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اس طرح سے گاڑیاں اور زیادہ بہتر مرات انہی کو مل رہی ہیں. خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حکومت کا خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. باقی شہباز شریف صاحب کی تعریفیں، بھائی کچھ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی نا. صاف بات کی جا رہی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے جب یہ کہا کہ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں، نہیں، ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ جس میں آئین قانون سب کے لیے برابر ہو. اس کا ہرگز مطلب نہیں ملٹری ریاست چلا رہی ہے. تو پھر تو کہہ رہے ہیں ہارڈ اسٹیٹ تو ہم نہیں ہیں کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہی نہیں ہے. اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہے، عام آدمی کے لیے الگ قانون ہے. اس کی ایک مثال آپ نے دیکھ لی اٹارنی جنرل کی. ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تو آپ دیکھیے وہ 11 اہلکار معطل، ان کے خلاف مقدمات، اور جناب وہ DVR لے گئے، وہ بھی ان کو واپس کیا. گملے ٹوٹ گئے، بہت بڑی خبر تھی. یہاں لوگوں کے گھر ہی توڑ دیے گئے، لوگ ہی اٹھا لیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے. وہ پاکستانی نہیں تھے. ہاں امریکی شہری ہوتے تو پھر اور بات تھی، لیکن یہ تو پھر اشرافیہ میں تو اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. ایک اب میمز چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے پرسنل ڈاکٹر، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان، وہ بہت زیادہ مصروف ہونے والے ہیں. دوبارہ ان کی چاندنی ہونے والی ہے، وہ بہت زیادہ دوبارہ نظر آئیں گے کیونکہ پھر میاں نواز شریف صاحب کے کہیں خدا نخواستہ پلیٹلیٹس نہ گر جائیں، پھر ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، پھر شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد نہ ہو جائے، خاندان پھر بیمار نہ ہو جائے، اسحاق ڈار صاحب پھر بیمار نہ ہو جائیں. یہ سارے بیمار پڑ جاتے ہیں جیسے اقتدار جاتا ہے. تو اب یہ میمز چل رہی ہیں کہ ان کے ڈاکٹر عدنان کے، میاں نواز شریف کے ذاتی معالج کے پھر مصروف ہونے کے دن آ رہے ہیں. پھر ان کی چاندی ہونے والی ہے کیونکہ ہر وقت وہ پھر ساتھ نظر آئیں گے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا اب اسٹیبلشمنٹ کو شاید لگا کہ تابعداری تو بہت کی شہباز شریف صاحب نے، لیکن کام ٹھیک نہیں بنا، بات نہیں بنی، اس لیے اب ان سے جان چھڑائیں. یہ اب فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اندر کی خبر یہ ہے کہ جو بھی میٹنگز ہوئیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جی آپ لے کر آئیں 28ویں ترمیم، نئے صوبے بنائیں. جب نہیں بنے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خاندان جن کا ایک پنجاب میں سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے بیوروکریسی کا، ایک سندھ میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو دونوں نے اپنے اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. یہ خاندان جن کو علیم خان صاحب نے کہا جی بادشاہت، یہ نہیں ملک میں تبدیلی لانے دیں گے کیونکہ ان کے سٹیکس ہی اس کے الٹ ہیں. عام آدمی کو یہ طاقتور بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ پھر خاندان ریپلیس ہی نہ ہو جائے، کوئی نیچے سے گراس روٹ سے کوئی لیڈرشپ ہی نہ ابھر جائے. خوف ہے ان کو. جو ہمارے تابعدار ہیں انہی کو ساتھ رکھنا ہے اور انہی کی اولادوں کو ہی آگے ٹکٹ دیتے جانا ہے. یہ آزمائے ہوئے ہیں. کوئی نیا بندہ نہ آ جائے جو ہمیں چیلنج کر سکے، یہ مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. یہ ان کو ریلائز ہو گیا ہے مقتدر حلقوں کو، فیصلہ سازوں کو. لہٰذا اب انہوں نے وقت کا تعین کر لیا ہے کہ بھائی اب اتنا ہی وقت تھا، ان سے جان چھڑاؤ. تو اب جناب شہباز شریف صاحب کا جملہ وائرل ہے کہ ڈانگ تو پھرنی ہے. تو اب ڈانگ کس کے لیے پھرنی ہے؟ اب باری کس کی ہے؟ ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. ڈانگ آپ پھرنی ہے انشاءاللہ. ڈانگ پھرنی ہے جی، ڈانگ آپ کو. اب یہ وقت کیسے بدلتا ہے دیکھیے ذرا. میں حیران ہو رہا تھا کہ اسد طور، وہ صحافی جن کے گھر پر پوری لیڈرشپ گئی، کیا فضل الرحمان صاحب، کیا نون لیگ، کیا پیپلز پارٹی، سارے ان کے اہم ترین رہنما اسد طور کے گھر گئے. آج وقت آیا ہے کہ NCCIA کی طرف سے اسد طور کو نوٹس جا رہے ہیں. وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو بتا دو کہ الزام کیا ہے. اس میں لکھا ہی نہیں ہوا، بس یہ کہ جی اسٹیٹ کے خلاف آپ نے بات کی، آ جائیں، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح ایک سینئر صحافی آپ جانتے ہیں سید عمران شفقت صاحب، وہ خان صاحب کے دور میں حراست میں رہے اور جب آئے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے بھی ہمدردیاں سارا کچھ. آج وہ بھی برے ہو گئے، ان کو بھی نوٹس آ رہے ہیں.
تو وقت کیسے بدلتا ہے آپ دیکھیں. تو اسد تور کا ایک انٹرویو کا کلپ وہ بھی ابھی نظر سے گزرا, کچھ عرصہ قبل کا ہے. تو اسد تور نے واضح کہا کہ خان نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے, پاکستان کا نظام اس طرح ہے, جو بھی نظام اب کلیپس کر گیا ہے, یہ تاریخ ہے پاکستان کی, ایک موقع خان کو اور ملنا ہی ملنا ہے. تو جناب پہلے تو اس نے آپ کو جیلوں میں ڈالا تھا جب آپ نے اس کے خلاف کوئی اس طرح نہیں کیا کہ وہ جیلوں میں ڈالا ہو. اب تو آپ نے کچھ نہیں چھوڑا اس کے خاندان میں سے کہ جس کو جیل میں ڈالا ہو. اہلیہ کو جیل میں ڈالا اور عدت جیسے کیس بنائے, کیسے کیسے کیسز بنائے, اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں یعنی تنہائی میں رکھا جو کہ فیصلہ بھی نہیں تھا عدالت کا. پھر ان کی بہنوں کے اوپر مقدمات بنائے, ان کو حراست میں لیتے رہے اور رشتہ داروں کو گرفتار کیا, کیا کیا کیس, بھانجے کو. تو آپ نے تو کہیں نہیں چھوڑا ان کو, جس طرح سے ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا. تو اب آپ کو چھوڑے گا؟ اس نے پہلے آپ کو جیل میں ڈالا تھا, اب تو جو اس کے ساتھ ہوا ہے. تو اسد تور کے بقول میں کوٹ ان کوٹ کہ جی میرے لیے اب یہ خبر ہوگی کہ اگر رائمنڈ پر بلڈوزر نہ چلے, یعنی یہ ہے تخت رائمنڈ, جو رائمنڈ میں ان کے محلات ہیں, کہ جی وہاں اب اس نے بلڈوزر نہ چلایا جب وزیر اعظم بنا, تو میرے لیے خبر ہوگی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور کوئی اس نے ان کے خلاف یعنی کارروائی نہیں کی یا کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا, تو میرے لیے بڑی خبر ہوگی. تو اب آپ بچ جائیں. تو اب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس طرف چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ اب بات صرف نئے صوبوں تک نہیں ہے. اصل تو یہ ہے نا کہ یہاں تک آ کر بس ہوگی, اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی نئے صوبے نہیں بنانے, تو بس ختم کہانی. اس لیے اب نوبت یہاں تک آئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے ان کے لیے سیاسی موت ہوگی اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. وہ کہیں گے حکومت جاتی ہے جائے, یہ کام نہیں ہونے دیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہوگا. نااہلیت اتنی ہے ان کی کہ کشمیر کا معاملہ انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا لیے ہوئے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جی فوج کا کیا لینا دینا کشمیر سے, وہاں تو آزاد کشمیر کی حکومت ہے. حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. وہاں وفاق میں نون لیگ کی. اب اسلام آباد میں اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے, ہزاروں لوگ نکلے ہیں, ہزاروں نوجوان نکلتے ہیں کہ جی جین زی نہیں نکلتی, وہ کاکروچ نکل آئے ہیں. اسلام آباد میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. آپ دیکھیں سڑکوں پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں آج لوگ نکلے ہیں. لاہور میں بھی نکلے تھے, ان کو گرفتار کر لیا. اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بول رہی ہیں. منیزہ جہانگیر صاحبہ جو آج ٹی وی پروگرام کرتی تھیں, وہ بھی ان کا پروگرام کہا گیا کہ جی بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو عجیب بات ہے کہ اب پیسفل پروٹیسٹ تھا, ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے, تو یہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی. یعنی وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے بہت زیادہ شدید مخالف تھے اور ہمدردی کرتے تھے, جن سے جا کر مریم صاحبہ ملتی تھیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں. اچھا, ہمارے سینئر عامر الیاس رانا صاحب, ایکسپریس نیوز کے اسلام آباد بیورو چیف, انہوں نے ڈی جی ایس پی آر سے سوال کرتے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹرز کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں, ان کو سبسڈیز دی جاتی ہیں کہ ایکسپورٹ کریں تاکہ ڈالر کمائیں. ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اس طرح آتے ہی نہیں ہیں ڈالر ملک میں. ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ ہمیں کچھ نہ دے سکے. جس طرح وزیر داخلہ نے اس تقریب میں شرکت بھی کی اور وہاں ظاہر ہے بزنس مین نے ان کو بلایا تھا, کاروباری طبقے نے بلایا تھا. پاکستان کا پہلا اکنامک سمٹ کہا گیا, پورے ملک سے بڑے بڑے کاروباری وہاں پر آئے. تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ جی ہمیں بھی حصہ دیا جائے. سینٹ میں ہر صوبے سے 2 ہمارے لوگ ہونے چاہیے, کاروباری لوگ, بزنس مین ہونے چاہیے. ہر صوبے سے 10 لوگ ہونے چاہیے. قومی اسمبلی میں ہمارے 4 لوگ ہونے چاہیے, یعنی کچھ 64 کے قریب یہ تعداد بن جاتی ہے. تو اس پر عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیا کیا ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا کہ کاروباری لوگ آ جائیں گے. پہلے ہی ہم اسی طرح ڈوبے ہیں کہ شوگر ملوں والے آ گئے ہیں اور دیگر آ گئے, آئی پی بیز والے آ گئے, تو وہ تو اپنا کاروبار دیکھیں گے, اسی طرح قانون سازی کریں گے, اسی طرح سے ٹیکس بچائیں گے. پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی صاحب نے کہا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے بیٹے نے کہا ہے, یوسف گیلانی صاحب کا جانتے ہیں نا, انہوں نے اپنے کافی میرے خیال نواز سے بھی اور کوئی کزن شزن کے بچے اس طرح بھتیجے وغیرہ وہ کافی بھرتی کر لی ہیں. تو اب انہی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے, یعنی یہ نئے صوبوں کی بات, اور تمام جماعتوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے, اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ اپنی بوٹی کے لیے یہ بکرا ذبح ہونے والا ہے. مطلب یہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح ہونے والا ہے, یعنی یہ کام ختم ہونے والا ہے, قربانی ہونے والی ہے, تیاری پکڑ لی ہے, قصائی نے چھری تیز کر لی ہے اور قربانی ہونے والی ہے. تو جناب آپ نے بھی تو جس طرح اقتدار لیا, اب آپ بول رہے ہیں, تو کس نے کتنا, آپ نے تو گائے پوری ذبح کر دی, اور اب تکلیف ہو رہی ہے کہ جی وہ بوٹی کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. جب کہا جاتا ہے جی نظام کولیپس کر گیا, تو عام آدمی کے لیے کافی عرصہ پہلے کولیپس کر چکا ہے. یہ تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اب آ کر بات کی ہے نا.
سب سے زیادہ مہنگی بجلی دنیا میں پاکستان میں، سب سے زیادہ مہنگا ڈیزل پاکستان میں، سب سے مہنگی شوگر، سب سے مہنگی گندم پاکستان میں ہے۔ بھائی بنگلہ دیش گندم اگاتا نہیں ہے، خریدتا ہے باہر سے، وہاں پاکستانی روپے کا حساب لگایا جائے تو وہاں گندم سستی ہے اور ہم گندم اگاتے ہیں یہاں مہنگی ہے۔ تو پھر اور کیا ہوتا ہے سسٹم اگر کلیپس یہ نہیں ہے؟ وہ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت پاکستان میں اب ہے، بے روزگاری سب سے زیادہ پاکستان میں اب ہے، ایکسپورٹ ہماری سب سے نیچے ہے، فارن انویسٹمنٹ کمپیریٹو کریں جس طرح آبادی بڑھی ہے اس لحاظ سے سب سے کم تاریخ میں پاکستان میں اب ہے۔ کوئی شریعت ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اور آپ کہیں جی سسٹم کلیپس نہیں کر رہا، ہاں جو بات میں بھول رہا تھا کہ جو اپنے اب باتیں کرنے لگے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ خواجہ آصف جیسا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم راستہ نکال لیں گے، جب کہا مالک صاحب نے کہ جی اگر یہ نئے صوبے نہیں بنے اس کا مطلب ہے کہ پھر کہانی ختم ہے آپ کی، نئے صوبے اگر ہم رہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہم راستہ نکالنے والے لوگ ہیں، ہم راستہ نکال لیں گے۔ اور پھر ساتھ کہا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں بہت بڑے فیصلے ہو جائیں گے، پاکستان میں اگلا الیکشن نئے سٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے۔ وہ ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے محسن نقوی کے خلاف ایک جملہ نہیں بولا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے ہیں، خواجہ آصف تو سارے ان کو سیکنڈ کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ راستہ نکال لیتے ہیں، ہم راستہ نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ساتھ بیرسٹر عقیل وہ بھی نون لیگ کے ہیں، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ بالکل نئے صوبے بننے چاہیے۔ تو جناب اپنے لوگ، رانا صاحب کو خبر ہو، اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وکٹیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی سے لوگ محسن نقوی کے ساتھ کھڑے ہونے لگ گئے ہیں، جو میں نے ذکر کیا تھا اشارتاً، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، ٹیلی ویژن پر آ کر بیرسٹر عقیل نون لیگ کے وہ بول رہے ہیں کہ جی بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، وہ محسن نقوی کو سیکنڈ کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست اصل چیز ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو بھی تو اور لوگ سامنے آئیں گے۔ خواجہ آصف نے ابھی اس طرح کا بیان دے دیا کہ ہاں راستہ نکال لیں گے، اور بیرسٹر عقیل نے کہہ دیا نئے صوبے بننے چاہیے۔ ابھی آپ اور نون لیگیوں کو دیکھیں گے کس طرح سے یہ سب سامنے آتے ہیں، کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ابھی تو آغاز ہے، اور میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ابھی صحیح ایسا ہوگا کہ دوسروں سے ملاقات کر کے کہاں کہاں ہم چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے لیے آئندہ کے لیے راستہ نکال سکتے ہیں، چونکہ ہماری لیڈرشپ کی تو تاریخ ہی ہے کہ انہوں نے تو نکل جانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔